नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे आप सब। आज की हमारी जो क्लास है उसका आगाज़ आज के लेसन का आगाज़ सूरा आल इमरान आयत 56 से स्टार्ट हो रहा है। तो आज की पहली आयत जो है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़अुअज़्ज़िबुहुम फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुनिया वल आखिरति वमा लहुम मिन नासिरीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। फपस फ़अम्मा पस अल्लदीना जिन लोगों ने कफरू कुफर किया फ़अुअज़्ज़िबुहुम सो उन्हें अजाब दूंगा अजाबन अजाब शदीदन सख्त फी में दुनिया दुनिया वा और अल आखिरती आखरत वा और मा नहीं लहुम उनका मिन से नासरीन मददगार कोई। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तरीन अजाब दूंगा और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो आयतें हमारी जो टॉपिक चल रहा है सूरा आल इमरान का अब तक हमारा, तो अभी उसमें जो है वो क्या मजीद जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से हमें समझाया गया है। कुरान अपने असलूब के मुताबिक बैक वक्त हक के मुनकरों और अहले ईमान के अंजाम का फ़र्क बयान करता है। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार और दीन हक से इनहराफ किया वो दुनिया और आखिरत में शदीद अज़ाब से दो चार किए जाएंगे और उनका कोई हामी व मददगार नहीं होगा। आखिरत के अज़ाब के बारे में कुरान मजीद काफिर की खौफनाक मौत से लेकर जहन्नम में उसके दाखिल होने और सजाओं का मौका बमौका तफसील के साथ ज़िक्र करता है। जहाँ तक दुनिया के अज़ाब का ताल्लुक है उसकी कई शक्लें और सूरतें हो सकती हैं, जिनमें से एक ये है कि अल्लाह ताला अपने वादा के मुताबिक साहिबे किरदार ईमानदारों को ऐसा गलबा नसीब फरमाएगा कि अल्लाह के बागी और मुनकर दुनिया में उनके सामने सरनगू होकर रहेंगे, सर झुकाकर रहेंगे। जिस तरह कुरूने औला में अल्लाह के मुनकर ज़लील और रुसवा हुए थे, इसी तरह कुर्बे क़यामत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों उनका ज़लील होना यकीनी है। सही मुस्लिम की रिवायत है किताबुल फितन अशरात अल साअत बाब ला तक़ूम अस्साअत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग न कर ले। मुसलमान उनको कत्ल करेंगे यहाँ तक कि यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुपेगा और वो पत्थर और दरख्त कहेगा मुसलमान ए अल्लाह के बंदे ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, तू आगे बढ़कर इसे कत्ल कर दे। लेकिन गरकद दरख्त ऐसा नहीं कहेगा क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। ये कुरान की एक आयत है, कुरान से सॉरी हदीस है ये मुस्लिम शरीफ की, और बहुत डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है उलमा की तरफ से, मुफस्सरीन की तरफ से, कि गरकद एक ऐसा दरख्त है जिसके पीछे यहूदी छुपेगा तो वो दरख्त जो है वो नहीं कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी है, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है और यहूदी इसको लगाते भी बहुत हैं। जबकि बाकी तमाम के तमाम दरख्त और पत्थर वगैरह जिसके पीछे भी यहूदी छुपेगा, मुसलमानों को वो पत्थर या वो दरख्त कहेगा कि मुसलमान आगे बढ़ और मेरे पीछे जो यहूदी उसको कत्ल कर दे, मार दे उसको। और क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों को शिकस्त ना दे लें, मार ना दे। और इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो होगा कि अब कुर्ब क़यामत की निशानियों में से है। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है वो उनके हाथ पर बैत होगी, वो बैत लेंगे मुसलमानों से और बैत जिहाद की लेंगे, किताल की लेंगे, लड़ाई की लेंगे, जंग की लेंगे। ठीक है? वो बैत ये नहीं लेंगे कि मैं बैत मेरी मेरे हाथ में बैत करो कि तुम लोगों का खलीफा और तुम लोग मेरी जो है वो अवाम हो रियाया बन जाओगे, या मेरे जो है वो साथ ऐज़ा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। तो इमाम महदी चूँकि आखिर में आना है उन्होंने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
جو ہے وہ نام پہ ہوں گے، ان کا نام اور ان کے والد کے نام پہ ان کے والد کا نام ہوگا، اور وہ جو ہے وہ آخری ان کی لڑی میں سے ہوں گے، سید زادے ہوں گے، تو ان کو پہچاننا جو ہے نا وہ پہچانا جائے گا، پہلے وہ انکار کریں گے، دوران حج ان کو پہچانا جائے گا، پہلے ان کو وہ انکار کریں گے اور اس کے بعد وہ مانیں گے، جب مسلمان ان سے کہیں گے کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ قیادت کریں، خلیفہ ان کو نامینیٹ کریں گے، ان کو سلیکٹ کریں گے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں جی۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ وہ جہنم کے ساتھ جنت اور کفار کی ذلت کے ساتھ مومنوں کی عظمت اور اللہ کا فضل و کرم بیان کرتا ہے، تاکہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے دل پر اس بات کا اثر اور اس کے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ یہاں مزید فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں جو آپ پر پڑھی جا رہی ہیں، اور یہ حکمتوں سے لبریز نعمت ہے، جس کا دل چاہے اسے قبول کرے۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ اس آیت کے نمبر 1، کافر دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ نمبر 2، مومنوں کو اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، آخرت میں کفار کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے احکامات نصیحت اور حکمت سے لبریز ہوتے ہیں۔ اب قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں عذاب پانے والے۔ نمبر 1، یہودی دنیا میں ذلیل اور آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ نمبر 2، یہ جی آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت 85۔ نمبر 2، اللہ کی مسجدوں سے روکنے والے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے، سورہ بقرہ آیت 114 114۔ نمبر 3، کفار کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا، سورہ رعد آیت 34، سورہ آل عمران آیت 56 جو پڑھی جا رہی ہے۔ نمبر 4، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور فسادی دنیا اور آخرت میں عذاب کے مستحق قرار پائیں گے، سورہ مائدہ آیت 33۔ نمبر 5، بچھڑے کے پجاری دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے، سورہ اعراف آیت 152۔ نمبر 6، منافقین کو دنیا اور آخرت میں سزا ہوگی، سورہ توبہ آیت 74۔ نمبر 7، فحاشی پھیلانے والوں کو دنیا اور آخرت میں ذلت اٹھانی پڑے گی، سورہ نور آیت 19۔ نمبر 8، دنیا حق جٹلانے والوں کو دین حق کو جٹلانے والوں کو دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا، سورہ زمر آیت 26۔ جی یہاں پر ہماری آیت نمبر 56 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 57۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وا اور اما جو الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، وا اور عاملو اور انہوں نے کام کیے، صالحات نیک، فپس یوفیہم تو پورا دے گا، اجورہم ان کے اجر، وا اور اللہ لا نہیں یحب دوست رکھتا ظالمین ظالموں کو، یعنی کہ ظالم جمع میں آ جاتا ہے کہ ظالم زیادہ ظالم۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ لیکن صاحب ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ابھی پچھلی آیت میں نے اس کے حوالے سے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، مومنین ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کفار ہیں وہ ذلیل ہوں گے، دنیا میں بھی ذلت اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ تو جو صاحب ایمان لوگ ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، جو خود کو بچا کر چلنے والے ہوں گے، جو اللہ کے حکموں کی پرواہ کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کا، ان کے اعمال کا، ان کی نیکیوں کا، ان کی کوششوں کا پورا اجر دیں گے، پورا ثواب دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو ہے وہ پس پشت ڈالتے ہیں، اللہ کی شریعت کو پس پشت ڈالتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ ظالموں میں اللہ تعالیٰ ان کو لکھتا ہے، اور ظالموں سے اللہ تعالیٰ ہرگز محبت نہیں کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت 58۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ ذالکہ یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں، علیکہ آپ پر، من سے آیاتی آیتیں، وا اور ذکری نصیحت، حکیم حکمت والی۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ یہ جسے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں آیات پر حکمت اور نصیحت آمیز ہے۔ ابھی میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور
یہ جو آیات ہیں ہمارے لیے بہت سارے میننگ رکھتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے پہلوؤں پہ جو ہے وہ اگر رہنمائی لینا چاہیں، مختلف پہلوؤں پہ ان آیات سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہمیں اگر حکمت جو ہے وہ جاننی ہے، ہم ان آیات سے مدد لے سکتے ہیں۔ ہمیں اچھائی اور برائی کے بارے میں سمجھنا، سوچنا اور پرکھنا جاننا ہے، تب بھی ہم ان آیات سے مدد لے سکتے ہیں۔ زندگی کے معاملات کو سلجھانا ہے، مسئلے مسائل کو سلجھانا ہے، تب بھی ہم ان آیات سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ دنیا اور آخرت سنوارنی ہے، دنیا داری کیسے نبھانی ہے، آخرت کو کیسے ہم نے جو ہے وہ سنوارنا اور نبھانا ہے، اس حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں آیات اور آپ سن رہے ہیں میرے سامنے، یہ آیات پر حکمت ہیں اور ہر حوالے سے ہمارے لیے نصیحت آمیز ہیں۔ طویل خاص میں بھی یہی حال تھا، طویل عام میں بھی۔ طویل خاص میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ام المومنین مومنات جو ہے صحابیات دنیا میں موجود تھی، کفار موجود تھے، یہودی موجود تھے، مشرک موجود تھے، منافق موجود تھے، اس وقت طویل خاص کہتے ہیں اس کو، تب بھی یہ پر حکمت تھی اور نصیحت آمیز تھی، اور آج طویل عام میں بھی یہ پر حکمت ہے اور نصیحت آمیز ہیں۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 58 جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کیا۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 59، سورہ آل عمران۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے، انا بے شک مثلا مثال عیسیٰ، عیسیٰ کے عندہ پاس اللہ، اللہ کے، یا اللہ کے نزدیک یا اللہ کے پاس، کمثل مثال جیسی، آدم آدم خلقہ اس کو پیدا کیا، من سے ترابن مٹی، ثم پھر قال کہا لہو اس کو، کن ہو جا، فپس یکونو سو وہ ہو گیا۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل آدم کی مثال جیسی ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ اب اس کا کنیکشن ہم دیکھتے ہیں پچھلی آیات سے، پچھلے ٹاپک جو چل رہا ہے اس سے، کہ عیسائیوں سے خطاب کے آغاز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان، ان کی پیدائش کے مراحل، حضرت مریم علیہ السلام کا تعجب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید، اس کا رد عمل، اور اب ان کی ذات کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیلات ہی نہیں بتائیں، بلکہ دنیا کے سامنے ان کے پورے خاندان کی تاریخ رکھ دی ہے، جس میں ان کی نانی کی نظر ماننے سے لے کر حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، بیت المقدس میں ان کے خالو کے ہاں ان کی تربیت، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، ان کی پیدائش پر حضرت مریم علیہ السلام پر یہودیوں کا الزام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، گویا کہ ان کی زندگی کے اہم مراحل اور خاندانی پس منظر سے لے کر آسمانوں پر اٹھائے جانے تک کی تفصیلات کھول کر بیان کر دی، اور یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی سلسلہ کی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کن کہہ کر مٹی سے پیدا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کن کے الفاظ صادر فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات پر فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن سے حکم صادر فرماتا ہے۔ سورہ یاسین آیت 82۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم کہ عیسائی لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی، لہٰذا عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام سے مل کر اللہ تعالیٰ کی خدائی مکمل ہوتی ہے، اس کو عرف عام میں تثلیث کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ، عیسائی لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم سے مل کر اللہ تعالیٰ کی خدائی مکمل ہوتی ہے، اس کو عرف عام میں تثلیث کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم علیہ السلام کی مثال دے کر واضح فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ یہ اللہ ہیں یا اللہ کا حصہ ہیں، تو تمہارا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی تخلیق تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ تھی، جبکہ آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا اور نہ ہی ماں۔ کیا پھر آدم علیہ السلام کو اللہ یا اس کا جزو قرار دینے کے لیے تیار ہو؟ حالانکہ تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور اول البشر ہیں، یعنی پہلے انسان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خطاب کا اختتام ان الفاظ سے کیا جا رہا ہے کہ جو تفصیلات تمہارے سامنے بیان کی گئی ہیں یہ سب تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے، لہٰذا تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے، لہٰذا تم اور کسی مسلمان کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت کے مطابق بنایا. اس کا قد 60 ہاتھ تھا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مماثلت اور فرق دیکھتے ہیں. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے دستے مبارک اور کن کہہ کر پیدا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو صرف کن کہہ کر پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی. عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کے ذریعے روح سے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام نبی اور اول البشر تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، نبی اور رسول تھے. اب یہاں پر تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں. الحق سے مراد، الحق سے مراد نمبر 1 درست بات، سورۃ بقرہ آیت 146. نمبر 2 ثابت شدہ حقیقت، سورہ یاسین آیت 7، سورہ مائدہ آیت 48. نمبر 3 واجب، سورہ صاد آیت 14. نمبر 4 استحقاق، سورہ الانعام آیت 93. نمبر 5 علم، سورہ یونس آیت 36. نمبر 6 یقینی بات، سورہ یونس آیت 94. نمبر 7 معجزات، سورہ یونس آیت 76. نمبر 8 قرآن، سورہ انعام آیت 5. نمبر 9 نعمت، سورہ بقرہ آیت 146. نمبر 10 عدل و حکمت، سورہ انعام آیت 73. نمبر 11 ایثار، سورہ انفال آیت 6. نمبر 12 توحید، سورہ رعد آیت 14. اور نمبر 13 پہ ہے اسلام، سورہ اسراء آیت 81. تو یہ جو ہے نا، یہ الحق سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ حق سے مراد، الحق سے مراد درست بات ہے، ثابت شدہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے، استحقاق ہے، علم ہے، یقینی بات ہے، معجزات قرآن ہے، نعمت ہے، عدل و حکمت ہے، ایثار ہے، توحید ہے اور اسلام ہے. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 59 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. سورہ آل عمران آیت 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. الحق حق، من سے، ربی کا آپ کا رب، فپس لا تکن نہ ہو، من سے ممترین شک کرنے والے. اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی حضرت عیسیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے بن ماں باپ کے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو ہے وہ ہم نے جائزہ لیا کہ کون کون سی چیزیں دونوں میں مشترک ہیں اور کہاں کہاں مشترک ہے. اس کے علاوہ قرآن سے آیات سے جو ہے بتایا الحق جو ہے وہ سے مراد کیا ہے اور کون کون سا ہے، اور قرآن کی جو آیات ہیں ان کے حوالے آپ کے سامنے رکھے کہ کون کون سی ان آیات میں جو ہے وہ چیزیں ہیں جو الحق ہیں. یہاں پر جو ہے کہ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی یہ جو آپ کے سامنے ابھی رکھا نا کہ درست بات، سورہ بقرہ آیت 146، ثابت شدہ حقیقت، واجب، استحقاق، علم، یقینی بات، معجزات، قرآن، نعمت، عدل و حکمت، ایثار، توحید اور اسلام. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحق ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے حق یہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا. وہ لوگ جو شک کرتے ہیں الحق پہ کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہے بھی کہ نہیں ہے پتہ نہیں، ان میں ہرگز نہ ہو جانا، ان میں شامل نہ ہونے. تنبیہ کی ہے کہ خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اگر شک کرنے والوں میں سے ہو گئے اور پکے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پکا ہو جائے گا اس کا اجر دینے پر. جیسا کرو گے ویسا اجر بھی پالو گے. آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 61 سورہ آل عمران. فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنات اللہ علی الکاذبین. ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے اس کی. فپس من جو حاجاکا آپ سے جھگڑے، فی ہی اس میں، من سے، بعد ما جب، جاءکا آ گیا، من العلم
علم سے، من سے علم علم، فپس کل کہہ دیں، تعالو تم آؤ، ندعو ہم بلائیں، ابنا اپنے بیٹے، وا اور ابناکم اور تمہارے بیٹے، وا اور نساءنا اور اپنی عورتیں، وا اور نساءکم اور تمہاری عورتیں، وا اور انفسنا اور ہم خود، وا اور انفسکم اور تم خود، ثم پھر نبتہل ہم التجا کریں، فپس نجعل پھر کریں یا ڈالیں، لعنت اللہ اللہ علی پر کاذبین جھوٹے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ جو شخص آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اس میں جھگڑا کرے تو کہہ دو آؤ ہم تم اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کو لے آئے، اور خود بھی آ کر ہم دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب اس کا سب سے پہلے تو ہم کنیکشن دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ اور رسول ہونا حق ہے۔ دلائل کے باوجود جو حق تسلیم نہیں کرتا اسے سمجھانے کا آخری طریقہ مباہلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے خاندان کی مرحلہ وار تاریخ کے واضح دلائل اور روشن حقائق کے ساتھ نجران کے وفد کو دعوت دی، لیکن وہ اس کے باوجود کہنے لگے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اس موقع پر آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ مباہلہ کا معنی ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ مباہلہ کا معنی ہے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنا کہ حق والا سرخرو ہو اور جھوٹے پر اللہ کی پھٹکار نازل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے وفد کو فرمایا کہ کل میں اپنے اہل بیت کو لے کر فلاں وقت حاضر ہوں گا اور تم بھی اپنے ارکان کے ساتھ جمع ہو جانا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ بعض روایات کے مطابق اگلے دن آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر تشریف لائے۔ نجران کے وفد کے سربراہ نجران کے وفد کے سربراہ اسقف اور ان کے پادری شرحبیل نے یہ کہہ کر اپنے وفد کو مباہلہ سے باز رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی آخر الزماں ہیں اور نبی کی بد دعا مسترد نہیں ہوا کرتی۔ اگر مباہلہ ہوا تو ہم نیست و نابود ہو کر رہتی دنیا تک عیسائیوں کے لیے ننگو آر ثابت ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے جزیہ دینے کی ذلت قبول کر لی، لیکن نعمت ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں بریلوی مکتب فکر کے مفکر پیر کرم شاہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہاں یہ ثابت کرنے کی بے جا کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی اہل بیت میں شامل کی گئی ہیں، ورنہ دوسری صاحبزادیاں بھی اس روز مباہلہ میں شرکت کرتیں۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تاریخ کی تمام معتبر کتب اور ناسخ التواریخ اور کافی وغیرہ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ اس روز خاتون جنت کا اکیلے تشریف لانا اس لیے تھا کہ باقی صاحبزادیاں انتقال فرما چکی تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 ہجری میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا 8 ہجری میں اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 9 ہجری میں انتقال فرمایا، جبکہ یہ واقعہ 10 ہجری میں پیش آیا۔ اس لفظ سے بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انفسنا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ آپ نفس رسول ہیں، گویا آپ رسول جیسے ہیں۔ تو جب آپ حضور کے مساوی ہو گئے تو پھر آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق التماس ہے کہ حضرت علی کا شمار ابناء میں ہے، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے اور داماد کو بیٹا کہا جاتا ہے، اور اگر انفسنا میں ہی شمار کرے تو آئینیت اور مساوات کہاں سے ثابت ہوئی؟ کیونکہ یہ لفظ تو ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو قریبی رشتہ دار یا دینی اور قومی بائی ہوں۔ ان آیات اور تفصیلات کے مطابق اس آیت میں ان سب کا حاصل بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اللہ اور معبود نہیں۔ جو کسی مخلوق کو اللہ یا اللہ کا بیٹا تسلیم کرتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ حقائق جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ توحید کا انکار اور حقائق سے انحراف کرنے والے فسادی ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے مسائل دیکھتے ہیں ہم آیت کے۔ نمبر 1، جھگڑالو کے ساتھ مباہلہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 3، فسادی اللہ کے علم اور اس کی دسترس سے باہر نہیں ہوتے۔ نمبر 4، قرآن مجید کے بیان کردہ واقعات کہانیاں نہیں بلکہ حق اور سچ ہیں۔ اور تفسیر قرآن سے قصص القرآن کی حقیقت۔ نمبر 1، قرآن کے بیانات حق ہیں، سورہ آل عمران آیت 62۔ نمبر 2، قرآن کے قصے بہترین ہیں، سورہ یوسف آیت 3۔ اور نمبر 3، قرآن کے قصے نصیحت آموز ہیں، سورہ یونس آیت 111۔
یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 61 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔